बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम के हर दौर में मुसलमान पर तरह तरह के जुल्म और सितम किए गए और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और ईमान से दूर करने की नाकाम कोशिशें की गईं। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपना सब कुछ तो लौटा देता है, लेकिन वो अपने सच्चे रब को कभी नहीं छोड़ता। इस मुसलमान का सब कुछ उसका हकीकी मालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल होता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे एक इमरान अफरोज़ वाक़या आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक खातून ने अपने सब कुछ अपने सच्चे रब पर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये ईमान अफरोज़ वाक़या फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़ा जाबिर और जालिम जो कि खुदाई का दावेदार था, उसके बावजूद भी उसकी बीवी किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाई। उनका ईमान लाने का सबब क्या बना, और जब फ़िरौन को अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो उस बदबख्त ने उस नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए। और फ़िरौन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद में से थी। प्यारे दोस्तों, इस काबिल रश कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेक खातून को किस कदर मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन की बीवी जिनका नाम हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, ये बादशाह मिस्र रियान बिन वलीद की औलाद में से थी। और ये रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था, और ये खुशनसीब बादशाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतहाई हसीन और जमील खातून थी। क्योंकि ये खातून बादशाह की औलाद में से थी, इसी वजह से उसके पास माल और दौलत की कोई कमी ना थी। इसी वजह से हर वक्त नौकर उनके आगे पीछे रहा करते थे। ये पाक दामन खातून फ़िरौन को नापसंद करती थी, लेकिन फ़िरौन क्योंकि उस वक्त मिस्र का बादशाह था, इसी वजह से फ़िरौन ने इस खूबसूरत औरत की खूबसूरती को देखकर ज़बरदस्ती इससे निकाह कर लिया था। जबकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके वालिद इस निकाह से खुश ना थे, लेकिन उन्होंने हालात की मजबूरी की वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फ़िरौन से कर दिया था। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन का हुकूमत और सल्तनत और माल और दौलत की कसरत और ताकत के नशे ने हद से ज़्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। ऐसा इस बदबख्त काफिर ने हज़ारों बनी इसराइल के लोगों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था और उन पर तरह तरह के जुल्म करता था। क्योंकि इस बदबख्त ने खुदाई का दावा कर रखा था, इसलिए वह तमाम इंसानों को अपना गुलाम तस्वर करता था और इन मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। चुनांचे वक्त यूं ही तेज़ रफ्तारी के साथ चलता रहा। साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होकर गुजरते चले गए, और फिर वह वक्त भी आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और मिस्र की सरजमीन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ और उनकी कौम की तरफ दावत हक देने के लिए और हिदायत की तरफ बुलाने के लिए मबूस फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला के इन पैगम्बरों ने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और लोगों को बातिल मबूदों की पूजा करने से मना किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को तरह तरह के मौज़ात दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कुफ्र और सरकशी पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का मुसलसल इनकार करते रहे। उसके बावजूद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को और बनी इसराइल के बदबख्त लोगों को दावत हक देते रहे। जब फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस तबलीग से तंग आ गया तो फ़िरौन ने यह ख्याल किया कि क्यों ना मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने झूठा साबित किया जाए। चुनांचे फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर किया, जिस दिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता था और जिस मेले के अंदर कसीर तादाद में लोग जमा होते थे। चुनांचे फ़िरौन ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने का कहा। चुनांचे जब वह मेले का दिन आया तो एक वसीओ अरीज मैदान सजाया गया और इधर फ़िरौन अपनी फ़िरौनियत के नशे में मखमूर होकर अपने आलिशान तख्त पर जा बैठा और सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए बड़े बड़े जादूगरों को भी जमा हो चुके थे और इस तरह लाखों अफराद का मजमा भी जमा हो चुका था। और यह हक और बातिल का अजीम तरीन मार्का था, जिसको देखने के लिए बेशुमार लोग जमा हो गए थे। और उधर अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ला चुके थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर जाओ जला नजर आ रहा था। चुनांचे इस अजीम मार्के का आगाज़ हुआ और जादूगरों ने
فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دی تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنی مغروریت کے نشے میں مست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبتناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم شان موضوع دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم شان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کا دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کا میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والا ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ میں کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی۔ آخرکار وہ کس کو خدا مانتی ہے؟ اور فرعون اس سے کہنے لگا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور ان کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا۔ اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خاتمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت پر واضح ہوگی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کیا اور جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ کرے تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کے فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی وہی جنون آ گیا ہے
جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا، اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیونکہ مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہ آیا، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تر تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا غرور خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ستم کے پہاڑ گرائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے، اور مجھے ان ظلموں سے نجات بخش دے۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوشش کر لی اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتی والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اللہ پر مزید بڑھ گیا، اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا
جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔